अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमत के बयानिए को, हुकूमत की हिकमत अमली को हिला कर रख दिया है। जो स्ट्रैटेजी लेकर इत्तेहादी हुकूमत आगे जा रही थी कि मुल्क के लिए हमने कड़वे घूंट पिए हैं, मुश्किल फैसले किए हैं जिसकी वजह से हमें उसकी कीमत अदा करनी होगी, वो कीमत अदा करने की बारी हमें बाई इलेक्शन की सूरत में दिखी। लेकिन जैसे ही बाई इलेक्शन आए और जो उसके नताइज आए, शायद वो तवक्कुआत के बरक्स थे और इसलिए उनको अंदाज़ा हुआ कि कीमत कई गुना ज़्यादा है जो कीमत वो तसव्वुर कर रहे थे या उनका ख्याल था कि उनको अदा करनी पड़ेगी। इत्तेहादी पार्टियों के अंदर मुसलसल मुशावरत का सिलसिला जारी है। मुशावरत का मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि अब इत्तेहादी जमातें जो है इस नतीजे पर पहुँची हैं कि जो अदलिया में एक ज़ाहिर सब जुडिस केस है, पीर को भी समात होनी है, हमजा शहबाज जो वज़ीर आला का इंतखाब है वो चैलेंज हो गया है, तो क्या आने वाले दिनों में जो हमें बयानात दिखाई दे रहे हैं उसके नतीजे में इदारों के ऊपर मज़ीद दबाव बढ़ेगा इत्तेहाद, हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से भी, क्योंकि अदलिया के ऊपर जो है वो अब एक सख्त स्टांस रख के जो है वो हुकूमत जा रही है। ठीक है, मौक़िफ़ होते हैं, तमाम जमातों का मौक़िफ़ यही होता है जब उनके खिलाफ फैसला आ रहा होता है या उन्हें लगता है कि हमारे खिलाफ फैसला आ सकता है या आ जाता है तो उनका लबो लहजा तेज़ हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन को मानना पड़ता है। लेकिन यहाँ हमें ये दिखाई दे रहा है कि फ़ैसले को ना मानने की तैयारी हो रही है। ज़ाहिर है अदालत का फ़ैसला काबिल एहतराम होगा, जो भी होगा, जिसके हक़ में भी या खिलाफ होगा, लेकिन ट्वीट्स बता रहे हैं, बयानात बता रहे हैं कि ये इस तरीके से इन मामलात को जो है वो तस्लीम नहीं करेंगे। अब कहा जा रहा है एक फुल बेंच बनाया जाए, इस बेंच से अदलिया के जो है वो तवक्को नहीं है इंसाफ की। क्या कह रहे हैं सुनिए। यहाँ पर तो उसको कहा जाता है कि हमारे डायरेक्शन पर आपको चलना होगा, वरना फिर आपकी हुकूमत के लिए हम बहरान पैदा कर देंगे। इदारे खामोश बैठ जाएं, कोई बहरान नहीं है। इमरान खान हमारे लिए चुटकी भी नहीं है, चुटकी। अदारों में बैठे कुछ लोग अगर आज भी अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए जो असाइनमेंट इसे दिए हुए हैं, इससे पाकिस्तान के अंदर खून रेजी का अंदेशा बढ़ रहा है। एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई, बाज लोग न्यूट्रल होने के लिए तैयार नहीं है। हमें धकेल कर निकाला गया तो इलेक्शन नहीं आएगा। जी, कहते हैं कि अगर हमें धकेल कर निकाला गया तो इलेक्शन नहीं आएगा। इससे पहले जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी और ये सड़कों पर थे, जब ये कहते थे कि इलेक्शन कराओ तो तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जाता था कि फिलहाल इलेक्शन नहीं आएगा, टाइम पूरा होगा। ये क्या रवैया है, ये क्या मामला है? मामला जिस तरफ जा रहे हैं उससे अंदाज़ा ये होता है कि बयानियाँ बदलने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ से, ताकि जो पब्लिक में महंगाई, बेरोज़गारी या जो मुश्किलात इस वक्त खड़ी हुई हैं उसमें अपने लिए एक हिमायत हासिल की जाए। जिस तरह तहरीक इंसाफ ने जो है वो हुकूमत के खिलाफ, इदारों के खिलाफ एक सख्त बयानिया अपना रखा हुआ है। नवाज शरीफ ग्रुप जो है उनके बारे में कहा जाता है कि वो मुज़ाहमती बयानियाँ छोड़ने की कहते हैं कि हमें कीमत अदा करनी पड़ रही है, तो इस कीमत को अदा करने के बजाय अब कुछ अंदाज बदलना होगा। कल तक डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी उसके ऊपर जो आज हुकूमत है उनका मानना यह था कि नजरिया ज़रूरत को दफन कर दिया है अदालत ने, लेकिन आज फिर अदालत के ऊपर सवालात और इम्तियाजी फैसलों का इल्ज़ाम लगाए रहे हैं। क्या कह रहे हैं वज़ीर कानून, ज़रा ये सुनिए। क्या ये मुनासिब हो कि अगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो वोट डाले जाने पे और ना गिने जाने पे तशरीही हुक्म को रिव्यू में चैलेंज किया और मौजूदा जो मुकदमा है जिसमें ये वोट सही तौर पे शुमार हुए हैं या नहीं हुए उसको, और जो पहले मेंबरान डी सीट हुए हैं उसमें उनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं, इसके लिए फुल कोर्ट ये मुकदमा सुने और इन्हें यकजा करके सुना जाए ताकि मुल्क को इस आईनी बहरान से वंस एंड फॉर ऑल निकाल दिया जाए। बयानिए की तब्दीली हुकूमत की तरफ, तोपों का रुख हुकूमत का जो है वो अपोजिशन की तरफ ये रुख। तो अब ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शिबली फराज साहब, सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कमर ज़मान कायरा साहब मुशीर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। मुझे शिबली साहब पहले ये बताइएगा कि आप लोगों की भी तवक्कुआत अदालत, इदारों से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और तनकीद भी आप लोगों की तरफ से हो रही है, साथ में अब हुकूमत ने भी तनकीद करना शुरू कर दी है। क्या हमारी सियासी जमातों के पास यही सोल्यूशन है कि अगर फैसले हमारे हुक्म में नहीं आ रहे तो दबाव बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ, पुश बैक करो और उसके बाद जो है आके हुकूमत करो? देखें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पहली बात तो ये है कि इदारों से एक्सपेक्टेशन ज़ाहिर होनी चाहिए
عوام کی بھی ہونی چاہیے اور ہر ایک کی ہونی چاہیے، کیونکہ بیکاز ادارے بنتے ہی اسی لیے ہیں کہ وہ انصاف فراہم کرے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو مسلم لیگ کی جو خاص طور پہ جو ایک ماضی رہا ہے اداروں کے بارے میں، تو وہ انہوں نے سب سے پہلے ایک مافیا سٹائل ایک طریقہ کار اختیار کیا ہے. اور وہ کیا ہے کہ کسی کو خرید لو، اگر وہ خریدنے سے انکار کر دے تو پھر اس کو ایلیمنیٹ کر دو، اس کو اڑا دو. اب ایسی صورتحال میں، اور ان کی ہسٹری ہے پوری، یہ آپ دیکھ لیں کہ جی جو سپریم کورٹ پہ حملہ کیا انہوں نے، پھر انہوں نے جو ججز میں پیسے چلائے، وہ تارڑ صاحب جو گئے تھے کوئٹہ بریف کیس بھر کے لے کے گئے تھے، پھر جب وہ ویڈیوز کی دھمکیاں دیتے ہیں، پھر آپ اگر جسٹس قیوم کو دیکھ لیں، ان کی ریکارڈنگز کو دیکھ لیں کس طرح سے وہ انفلوئنس ہو رہے تھے. اور جو سب سے آئرونک بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بے نظیر کے خلاف بھی یہ اس قسم کی حرکتیں کیں. لیکن اب جو ہے تو ایک تو جب سے پاکستان تحریک انصاف سیاسی منظرنامے پہ آئی ہے تو ہم نے بنیادی طور پہ اسی چیز کو اٹھایا ہے کہ اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے، اور اداروں کو تباہ کرنے والی یہی وہ دو حکمران ہیں جو کہ جس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل ایل خاص طور پہ شامل ہیں. انہوں نے اداروں کو کمزور کیا، اپنے بندے لگائے تاکہ وہ ان کی جو جتنی بھی غیر قانونی کرپشن یہ ساری چیزیں ان کے لیے یہ اس کے لیے ایک راہ ہموار کر سکیں، تاکہ جب ضرورت پڑے تو اس پرٹیکولر ادارہ جو جس کا کہ ہر ادارے کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اس کا کام ہے اپنی قانونی اور آئینی حدود میں رہ کے کام کرنا. اب انہوں نے عدالتوں پہ یہ اٹیک شروع کر دیا. دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہوا پہلے، پھر جب لاہور میں ہوا، اس میں تو ایک غیر قانونی غیر آئینی فیصلہ دیا گیا جو کہ سپریم کورٹ کے، یعنی آئین نہیں، سپریم کورٹ کی وہ کندھے پہ رکھ کے اور فائر کیا گیا کہ جی جو آپ نے فیصلہ دیا تھا اس کے مطابق ہم نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ہم یہ ووٹ شامل نہیں کرتے ہیں. تو ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ نے یہ پوچھا، بڑے صحیح مناسب طریقے سے پوچھا کہ بھئی ہمیں آپ بتا دیں کہ وہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. وہ آپ بتا نہیں ان سکے. ریمارکس کی بات کریں جو اب تک آئیں، جس سے بادی النظر میں کہا گیا کہ یہ سپریم کورٹ کے ریمارکس سے یہ امپریشن ملا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے. ابھی تک تیر فیصلہ آنا ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن ایک امپریشن یہ کریٹ ہوا. لیکن آپ لوگوں نے بھی اداروں کے اوپر بڑا سخت آن سلاٹ رکھا. اس بحث پہ ابھی جاتے نہیں، اس کیس کے اوپر اگر صرف بات کر لیں تو قائرہ صاحب یہ بتائیے کہ کون اہل دانش تھے جن کا یہ مشورہ تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو بنیاد بنا کے پنجاب اسمبلی کے اندر ڈپٹی اسپیکر یہ کہہ دیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ یہ پارٹی ہیڈ جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ ووٹ جانے نہیں جانے کیا ہونا ہے. کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہیں غلطی ہو گئی یا نہیں بالکل ٹھیک کیا ہے فیصلہ جو کچھ کیا ہے؟ کیا غلطی ہو گئی جی، کیا غلطی ہو گئی؟ میں تو بتاؤں گا اگر آپ اس پر بات کر لیں پہلے. قانونی آئینی کوئی غلطی ہو گئی ہے نہیں ہوئی ہے؟ نہیں، ہم نے تو جی عدالت کے فیصلے کے مطابق، جس کا پہلے اطلاق 25 ممبر پہ ہوا تھا، اس فیصلے کے مطابق ڈپٹی اسپیکر صاحب نے اسی نظیر کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا ہے. اور یہ بات بڑی سمپل ہے عادل کہ پارٹی لیڈرشپ کو کیا احترام دیا گیا ہے، کیا اس کو حیثیت دی گئی ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے. لاجک بڑی سمپل ہے. اگر کوئی بندہ الیکشن لڑتا ہے، جماعتیں پہلے بھی وجود میں آتی ہیں، ان کی قیادت ہوتی ہے، وہ مینیفیسٹو دیتی ہیں، وہ سمبل دیتی ہیں، اور وہ پھر ٹکٹ ایشو کرتی ہیں پورے ملک کے اندر یا صوبے کے اندر جہاں جہاں ان کے ایریاز ہوتے ہیں، اور وہ وہاں پہ اپنے کینڈیڈیٹس کو الیکشن لڑواتی ہیں، ان کے لیے کوشش کرتی ہیں، وہ سمبل کے تحت، اس قیادت کے تحت الیکشن لڑتے ہیں. اسی لیے عدالت نے اسی منطق کو، اسی لاجک کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ دیا کہ آپ اپنے فیصلے دینے میں یا اپنا ووٹ ڈالنے میں اگر کوئی میجر ایشوز کے اوپر آپ اپنی پارٹی قیادت کے حکم کو وائلیٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے بنیاد پہ، ان کے اصول پہ، ان کے منشور پہ آپ نے ووٹ لیے ہیں، لہذا آپ پابند ہیں کہ آپ ان کے کہنے پہ ووٹ دیں گے. اور اگر آپ اپنی قیادت کے کہنے پہ ووٹ نہیں دیتے ہیں، کسی اور جگہ دیتے ہیں، تو اس کے آپ سزاوار ٹھہریں گے. یہ بات تو طے شدہ ہے. اب پارلیمانی پارٹی کیا ہوتی ہے؟ پہلے الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن میں فرض کریں 300 سیٹیں ہیں ہماری، 300 لوگ الیکشن لڑتے ہیں، اس میں سے کوئی 100 150 جیت جاتا ہے.
جب وہ اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں، پارلیمان میں آ جاتے ہیں، پھر وہاں پہ ان کا اوتھ ہوتا ہے، وہاں پہ پارلیمانی پارٹی وجود میں آتی ہے. مدر پارٹی وہ ہے جس کی وجہ پہ الیکشن ہوا، جس کی قیادت ہے، جس کا سمبل ہے، لہذا فیصلے اس کے ہونے ہیں. اوکے اچھا قاری صاحب، اب دو چیزیں نا دیکھیں، دو چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں پھر یہ لکھا ہونا چاہیے تھا کہ پارٹی ہیڈ 63A میں پھر مینشن ہونا چاہیے تھا کہ پارٹی ہیڈ پارلیمنٹری پارٹی کی جو میں ذرا گزارش تو کر لوں، سوال تو کرنے دیں مجھے. پارلیمنٹری پارٹی کا جو ذکر ہے یا اس کے جو ہیڈ کا ذکر ہے، اس کے بجائے پھر پارٹی ہیڈ کا ذکر ہوتا ایک. پھر آپ کو کورٹ کے ریمارک سے پتہ چلتا ہے دو. تیسری بات یہ ہے کہ ابھی اس کے ساتھ اس کا جواب دے دیجیے گا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو اس بینچ پہ اعتراض ہے، فل بینچ ہونا چاہیے، یہ چلے آپ کی رائے اور آپ لوگوں کی رائے کا احترام، اور یہ کہنا کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے، بینچز ٹوٹتے ہیں، بنتے ہیں، بڑے بینچ بن جاتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ ہم فیصلے کوئی نہیں مانیں گے اگر بینچ تبدیل نہیں ہوا، تو پھر یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن نہ ہوئی. پھر تو ادارے پہ بیسیکلی سپریم کورٹ پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے آپ کا. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر مختلف جماعتوں کی ریئیکشن مختلف اوقات میں آتے رہے. یہ ریئیکشن تو نہیں آنے چاہیے، اور سپریم کورٹ اور باقی عدالتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے کنڈکٹ سے، اپنے فیصلوں سے وہ ماحول کریٹ کریں کہ ان کے اوپر لوگوں کا اعتبار کھڑا رہے. اگر فیصلے متنازع ہوں گے جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے ہوں گے تو مجھے پھانسی پہ چڑھا لیں، لیکن میں اس عدالت کے فیصلے کو کبھی اچھا نہیں کہوں گا، اس کو تنقید کروں گا، ان ججز کو بھی کہوں گا کہ ان کے ہاتھوں پہ ذوالفقار علی بھٹو پہ بٹ آپ مانیں گے، بٹ آپ مانیں گے. لیکن دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہنے کا ایک اسلوب ہوتا ہے نا، آپ اپنے احتجاج کا ایک رنگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اسٹرکٹ سینسو الفاظ پہ نہیں کھیلتے نا. سوال یہ ہے، ہاں ایک جج صاحب اگر اس بینچ کا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی ایک بینچ ہے، اعتراض یہ ہے کہ یہی ایک بینچ ہے جو مسلسل فیصلے کر رہا ہے کئی کیسز کے اندر. اور سوال یہ ہے کہ اس بینچ کے اندر ایک جج صاحب بیٹھے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، جنہوں نے جس دن میاں شہباز شریف کی بیل کنفرم ہوتی ہے نیب کورٹ سے، اس دن اٹارنی جنرل کو یا ایڈوکیٹ جنرل کو کورٹ کے اندر اوپن کیس سنتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں ہیں، کیا کیا ہے آپ نے، وہ ایک بڑے ڈاکو کا یا ایک بڑے مجرم کا اس ملک کے، اس کو ضمانت ہو گئی ہے. Who is the judge to say this? Who gives the authority to that judge to say this? سر مگر اب مسئلہ یہ ہے نا، یا آپ کو کانسٹیٹیوشن سے یہ ثابت کرنا پڑے گا یا قانون کی. میں اسی کیس کی بات کر رہا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی جج صاحب یہ کہتے ہیں، وہ وزیر اعظم ہے، اس کو ایک کورٹ نے بیل دی ہے، اور اس کے بارے میں اگر کوئی جج صاحب سپیریئر کورٹ میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں، تو یہ الفاظ کہنے کے بعد ان کے عرض میں یا کسی اور کے نفرت میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ اس کے اوپر اگر کوئی اعتراض اٹھاتا ہے. جی شبلی صاحب، مجھے میں ذرا خود بجائے بحث میں جانے کے ذرا آپ کی طرف جاتا ہوں، کیونکہ اس پہ بہت سارے ایف اینڈ بٹ ہیں. جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ قاہرہ صاحب وکیل ہیں نہ میں وکیل ہوں. بٹ آئین اور قانون تو سامنے اور تشریح عدالت نے کرنی ہے. پارلیمنٹیرین یہ بھی قاہرہ صاحب بھی رہ چکے ہیں، میں بھی ہوں. دیکھیں، جتنے بھی آپ کے ملک کے نیوٹرل اور جو ایک غیر جانبدار جو کہ ہمارے خلاف کیسز بھی لڑ چکے ہیں، آپ اعتزاز احسن لے لیں، آپ جتنے بھی اور سلمان اکرم راجہ کو لے لیں، جتنے بھی ہیں، انہوں نے اپنا اوپینین یہی دیا ہے. میرا ایک سوال ہے قاہرہ صاحب سے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہاں کی منطق ہے؟ پرویز الہی جو ہے تو وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ تھے، رائٹ، اور ان کو ان کی پارٹی نے نامینیٹ کیا تھا. ہم تو پی ٹی آئی تو ان کو سپورٹ کر رہی تھی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پارلیمنٹری پارٹی اپنے ہی کینڈیڈیٹ کے خلاف ووٹ دے یا ابسٹین کرے؟ یہ مجھے یہ بتائیں کہ ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہے پی ایم ایل کیو نے، پی ٹی آئی اس کو سپورٹ کر رہی ہے. یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نہیں تھے، یہ تھے کینڈیڈیٹ وزیر اعلیٰ کے لیے پاکستان مسلم لیگ کاف کے. تو جب ان کو وہ کینڈیڈیٹ بنے ہیں تو اپنی پارٹی کا پریزیڈنٹ کیسے وہ کر سکتا ہے؟ پہلے تو قانونی طور پہ وہ نہیں کر سکتا، بیکاز دیکھیں یہ جو 63A ایک سیکنڈ 63A جو سوال کر کے جواب نہیں دے، نہیں 63A1 بھی. میرا سوال ختم نہیں ہوا بھائی، میرا سوال ذرا مکمل ہونے دیں نا ذرا. اس کی میں ادھر زبانی باتیں نہیں کر رہا، یہ آئین پاکستان ہے جو کہ میں لے کے بیٹھا ہوں. اس میں لکھا ہے کہ ووٹس اور ابسٹینس فرام ووٹنگ ان دا ہاؤس کانٹری ٹو اینی ڈائریکشن ایشوڈ بائی دا پارلیمنٹری پارٹی
to which he belongs in relation to election of the Prime Minister or the Chief Minister. اب یہ جو ہے تو یہ آئین کہہ رہا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ ان کا اپنا کینڈیڈیٹ ہے اور ایک رن آف الیکشن ہے. یہ کوئی وہ الیکشن نہیں ہے جس دن میں کہ اس دن اور بھی کسی نے اپنے چلیں یہ تو ابھی عدالت میں آ جاتا ہے. جی 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 کہہ رہا صاحب. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کاف لیگ کو امیدوار بنایا, کاف لیگ کو امیدوار تھی ہمارے ساتھ چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت حسین صاحب زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے ساتھ اتحاد کرتے ہیں. اتحاد کر کے رات کو مٹھائی بانٹتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں, کل ہم نے کینڈیڈیٹ بننا ہے, اور صبح خان صاحب کے پاس جا کے خان صاحب ان کو راتوں رات مینج کرتے ہیں. اس وقت کرنا چاہیے تھا. وہ مینج کر کے صبح ان کے پاس جاتے ہیں, بٹ اس میں ایک فرق ہے نا, امیدوار بن جاتے ہیں. بٹ اس میں کہہ رہا صاحب ایک فرق ہے, وہ تو ایک پولیٹیکل موو تھی, ایک دوسرے کی اچھی تھی بری تھی, یہ تو اب لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے نا. لیٹ می کنکلوڈ اس کے بعد آپ کمنٹ کریں. تو چودھری شجاعت صاحب اسی وقت کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہوا, ہم تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں, وہ پارٹی لیڈر ہیں, اور ان کا بیٹا بھی اور ان کے باقی ممبر جو ہیں وہ کابینہ میں بھی ہیں, وہ باقی حکومت میں ہمارے ساتھ ہیں. تو پارٹی کو ریپرزینٹ تو وہ کر رہے ہیں, پارٹی کو ہیڈ تو وہ کر رہے ہیں, پارٹی کے لیڈر تو وہ ہیں جو اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہے جو پرویز الہی صاحب نے انڈیپینڈنٹ کیا, اور انہوں نے کہا میں فیصلے کو نہیں مانتا. لہذا انہوں نے پرویز الہی کے کینڈیڈیٹس کو یہ کہہ کے کہ یہ عمران خان کے امیدوار ہیں, میں اس کو نہیں مانتا, اور جن کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں, یہ ان کی پارٹی. اچھا قاہرہ صاحب, ویسے اعتزاز احسن صاحب کی یہ رائے ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی فیصلہ کرے گی اور پارلیمنٹری پارٹی میں بھی جو میجورٹی نمبر ہوگا وہ پریویل کرے گا. میں اس پہ بھی گزارش کر دیتا ہوں, میں نے پہلے بھی عرض کی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ پارٹی ہوتی ہے, پارلیمانی پارٹی کا کوئی وجود نہیں ہے لیگلی. پارلیمانی پارٹی پروڈکٹ ہوتی ہے اس الیکشن کی جو پارٹی لڑتی ہے. جو ممبر پارلیمانی پارٹی کے ممبر بنتے ہیں وہ پارٹی کے ٹکٹ پہ, پارٹی کی قیادت پہ, پارٹی کے مینیفیسٹو پہ, پارٹی کے نام پہ ووٹ لے کے آتے ہیں. اس روح کے, اس اصول کے تحت یہ فیصلہ دیا گیا, یہ بینچ مارک بنایا گیا کہ کوئی بندہ, کوئی ممبر جو ایک پارٹی, ایک لیڈر, ایک مینیفیسٹو کے تحت الیکشن لڑ کے آتا ہے, جب وہ فیصلے کی گھڑی آتی ہے کسی اہم موقع پہ, سر وہ اپنی رائے نہیں بلکہ وہ پارٹی کی یہ جو آئین ہم ڈسکس کر رہے ہیں, میں اس پہ آنے لگا ہوں. میں سر ذرا شبیر صاحب کی بھی باری آنے میں آنے لگا اس پہ. جی جی, یہ میرے بھائی تقریر کرتے ہیں, میرے بڑے ہیں, مجھے بہت احترام ہے ان کا. راجہ صاحب بھی بڑے نامور وکیل ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ روز کیس لڑتے ہیں, عدالتوں میں جاتے ہیں, ان کے مخالف بھی وکیل پیش ہوتے ہیں, اپنا اپنا مقدمہ لڑتے ہیں, اور بے شمار مقدمات میں وہ ہار جاتے ہیں, بے شمار میں جیت جاتے ہیں. تو کیا کہا جائے کہ جن مقدمات میں وہ ہارے ان کی لاجک اس میں کوئی غلط ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کا ایک پوائنٹ آف ویو. مجھے بریک لینی, بریک کے بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں تاکہ آپ تفصیل سے جواب دیجیے گا. اب سوال یہ ہے کہ ان کے علاوہ اور بھی کئی لیگل مائنڈ جو ہیں وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, اور جب کل عدالت نے پوچھا ہے, ڈپٹی اسپیکر کو بلایا ہے, کہا ہے کہ بتائیں کہ کہاں پر ہمارے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو ہے عدالتی فیصلے کو آپ کوٹ کر بیٹھے ہیں کہ ہم نے کہاں لکھا ہے کہ یہ جو ہے وہ فیصلہ پارٹی ہیڈ کرے گا. تو بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر اس پہ ذرا مزید بات کرتے ہیں آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. بریک سے پہلے آپ بات کرنا چاہ رہے تھے, جو قاہرہ صاحب بات کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ پارٹی ہیڈ کے پاس جو ہے وہ یہ اختیار ہوتا ہے, اسی کا مینڈیٹ, اسی کا ووٹ, اسی کی ساری چیزیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ قانونی بحث تو سپریم کورٹ میں ہوگی, اور اس پہ ہم کامنٹ تو دے سکتے ہیں, اور میں نے تو آئین کا حوالہ بھی دیا ہے, اور یہ تو طے ہے کہ جو چودھری پرویز الہی ہے وہ پی ایم ایل کیو کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے تھے, اور جو باقی 10 ممبران ہیں, 9 ممبران ان کے ساتھ 10 ہو گئے, وہ کیو کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے تھے. انہوں نے اپنے پارٹی کینڈیڈیٹ ہی کو ووٹ دیا, انہوں نے کسی دوسرے کو نہیں دیا. بہرحال اس کا فیصلہ تو ہو جائے گا. لیکن اگر ایسی بات ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو ڈپٹی اسپیکر ہے, جو کہ خود اپنی وفاداریاں تبدیل کر کے لوٹا ہو گئے, انہوں نے مسند پہ بیٹھے ہوئے ایک ایسی, میرا خیال ہے تو کنٹیمپٹ بھی بنتی ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک تو نالائق ہیں کہ انہوں نے, اور بدنیت ہیں, یہ دونوں کا مکسچر ہے, کہ انہوں نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی جو اس کا کہ چیف جسٹس ادھر نے بھی پوچھا کہ انہوں نے کس طرح سے یہ استعمال کیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کا. تو ان کو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا کیا ماننا ہے, پاکستان تحریک انصاف کا کیا ماننا ہے. نمبر 1 کہ یہ جو ہوا یہ غیر قانونی, غیر آئینی ہوا, نمبر 1. نمبر 2 کہ جب بلا لیا تھا تو میرا یہ خیال ہے کہ اسی دن, اسی رات کو ہی یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا
کہ ہی از این الیجیٹمیٹ چیف منسٹر الیکٹ. انہوں نے بلایا ڈپٹی اسپیکر کو, وہ نہیں آئے. کیسے نہیں آئے؟ وہ ادھر ہی تھے اور وہ آئی نہیں ہے. یہ تو میں اس کو بھی توہین سمجھتا ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ سنا تھا کہ پرسوں خان صاحب نے بتایا تھا کہ سدھر رہے ہیں, تبدیل ہو رہے ہیں, پھر سنا تھا پارٹی بھی شاید دوبارہ مطلب واپس آ سکتے ہیں, جو چیزیں چل رہی تھیں. یہ کیا تھا ڈپٹی اسپیکر کے بارے میں؟ نہیں دیکھیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جس نے دیکھیں ایک دفعہ اپنے نظریے کو کمپرومائز کر دیا, اس کا کوئی مستقبل پاکستان کی سیاست میں نہیں ہے. دیکھیں پنجاب کے عوام نے, پنجاب کی عوام کی عدالت نے 17 جولائی کو یہ فیصلہ دے دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہ ووٹ انہوں نے کیا, اور جو یہ نون جو کہ اپنے آپ کو اس کا گھر سمجھتے تھے, ان کو اتنا رسوا کیا کہ وہ کسی جوگے بھی نہیں رہے. اور اب یہ بنیادی طور پہ یہ کرمنل لوگ ہیں, یہ ان لوگوں, یہ سارے ضمانتی ہیں. آپ لے لیں مریم نواز, شہباز شریف, نواز شریف, جتنے بھی یہ بھی بول رہے ہیں, یہ سارے جو ہیں یہ ضمانتوں پہ ہیں. اور اب ان کا کام کیا ہے کہ اب جی دھوس کے ذریعے, بیکاز میں نے کہا تھا نا شروع میں, یہ مافیا ہے, سسیلین مافیا ہے, جو کہ جسٹس کھوسا نے کہا تھا. یہ اب جو ہے تو بجائے قانون اور آئین کی بات کرنے کے, ان سے کوئی بعید نہیں ہے کہ کل یہ چڑھاؤ کر دیں سپریم کورٹ پہ, بیکاز ان کے بہت بڑے سٹیکس ہیں. انہوں نے 30 سال تک ملک کو لوٹا ہے اور اس کو بچانے کے لیے کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو پی ڈی ایم کا جو مرکب بنا ہوا ہے, یہ میں یہ کہوں گا جس طرح سے انہوں نے ان کی نالائکیاں ہم نے دیکھ لی ہیں, جس طرح یہ ملک کی اکانومی, ہم کووڈ میں تھے, ہم نے ملک کو کس طریقے سے نکال لیا, یہ آج انہوں نے ملک کو ڈبو دیا ہے. معاشی طور پہ لوگوں کے, غریبوں کے, مہنگائی کا ان کی کمر توڑ دی ہے. اوپر سے یہ جو ہے تو اب جی قاہرہ صاحب آپ کے سگنلز کا کچھ ایشو ہے, آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی. ہلو جی اب صحیح ہے, بہتر ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی صاحب. جی گزارش ہے صاحب کریں اور سنتے کہ امن کی اس کا کوئی سرح نہ پہل ہے سوائے کے پاس ہم کو گالیاں دینے سے بھائی جو سوال ہو اس کا جواب دے دو. ایک فٹ بال میچ جواب بھی ہو رہا ہے, جو بھی کام کو فٹ بال میچ شروع کر دیتے ہو. سر آپ کے سگنلز کا کچھ ایشو ہو رہا ہے, آپ کی آواز بالکل بھی صاف جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے. کوشش کریں کہ جو ہے وہ ریکنیکٹ کر لیں قاہرہ صاحب کو جب تک. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت قوم نے فیصلہ کرنا ایک دوراہے پہ کھڑی, ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے جس میں کہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے قانون کی بالادستی کو اس ملک میں لانا ہے, یا اس طرح کے جتھے, اس طرح کے جو کرمنلز ہیں, جو کہ جن پہ سیریس کیسز ہیں, جن کے کہ اس ملک کی وسائل کو لوٹنے کے الزامات ہیں, وہ جو ہے تو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں عدالت کو کہ جی یہ کرنا چاہیے آپ کو اور وہ کرنا چاہیے. سر مگر یہ بتائیں, کچھ دن پہلے فواد چودھری صاحب آپ کی پارٹی کے یہ فرما گئے کہ عدالت بھی پلیئر ہے اس ملک میں اور فوج بھی پلیئر ہے اس ملک میں, اور یہ سب باتیں تو آپ لوگ بھی کرتے رہے ہیں, اداروں کے اوپر تو بڑی سخت تنقید آپ لوگ بھی کرتے رہے ہیں. اگر یہ کر رہے ہیں تو آپ بھی کر رہے ہیں, اور کوئی ادارہ محفوظ نہیں ہے اس وقت ہمارے سیاستدانوں کی. فرق یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی ہر ادارے کے لیے ایک قانون نے اور آئین نے ایک حدود طے کی ہوئی ہیں, اور اس کا کام ہے, اگر عدالت ہے تو اس کا کام ہے انصاف مہیا کرنا. الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ فری اور فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کا انعقاد کرے. تو جہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے ان پہ تنقید, دیکھیں اگر آپ ایک مثبت تنقید کرتے ہیں کہ جس میں کوئی فیصلے ٹھیک نہیں ہوئے, لیکن اس کی حیثیت کو تو ہم نے کبھی بھی ڈیفائی نہیں کیا. ہم نے تو ہمیشہ یہی مانا ہے کہ جو ہم کسی فیصلوں سے ہم اس پہ تنقید کر سکتے ہیں, لیکن ہم مانتے ہیں. سر لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ قاہرہ صاحب گزارش یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے فیصلوں پہ تو بہت اعتراض ہے شفیع صاحب کو, کیونکہ وہ ان کی جماعت ابھی وہاں بیٹھی ہوئی ہے اسمبلی کے اندر, وہ اسمبلی چھوڑ کے نہیں گئے, اس لیے ڈپٹی اسپیکر صاحب بھی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر جب بھی چھوڑ کے جائیں گے پھر ان پہ اعتراض کریں کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اسپیکر موجود ہے, ڈپٹی اسپیکر موجود ہے, ان کی جماعت کے باقی لوگ موجود ہیں, اور پنجاب کی عوام نے 20 سیٹیں جو پی ٹی آئی نے چھوڑی تھی, پی ٹی آئی کے ممبروں خالی ہوئی تھی, ان میں سے 15 سیٹیں جیت لیں اور 5 مسلم لیگ جیت گئی. ان کو مبارک ہو, بہت اعلیٰ کام کیا ہے, فتح کے شادی آنے پہ جانی چاہیے. جو فیصلہ قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر نے کہا دیا, اور جس طریقے سے دیا, جس کے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلہ تو آ گیا,
لیکن ایک جج صاحب نے اپنی رائے دیتے ہوئے یہاں تک کہا کہ اس کے اوپر قانون حکومت وقت کو موو کرنا چاہیے, قانون کو اپنا رستہ لینا چاہیے, ٹھیک, ایبروگیشن اپنا پیچھن ہے, صحیح, اور اس کے اوپر یہ رستہ بند ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سر. سر اب وقت کیا رائے ہے؟ وقت سر ٹھیک ہے, وقت کی تھوڑی کمی ہے. اب قانون کا راستہ لینا چاہیے, یہی بحث ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ واقعی فیصلہ تو ماننا پڑے گا باوجود اس کے کہ اس پہ اگر تحفظات بھی ہوں, لیکن فل بینچ نہ بنا. نون لیگ کہتی ہے کہ ہم نہیں مانیں گے. فل بینچ کا کیا معاملہ ہے, اس پہ ذرا بات کریں گے. ہمارے ساتھ لا ایکسپرٹ موجود ہیں, بیرسٹر گور صاحب, ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ فل بینچ بننے کا کوئی چانس ہے یا نہیں ہے, کیا صورتحال ہے. گور صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام عباسی صاحب. گور صاحب, یہ جو ایک بحث ہو رہی ہے اس وقت کہ ایک 14 جماعتی اتحاد وہ کہتا ہے کہ ہم اس بینچ کو ہی نہیں مانتے اور وہ بنانا چاہیے. صحیح, یہ ڈیمانڈ کرنا تو جائز ہے, لیکن کیا یہ بینچ بن سکتا ہے فل بینچ, اور اگر اس کی ماضی میں ہمیں کوئی مثال ملتی ہے؟ عباسی صاحب تھینک یو. جہاں تک میرا خیال ہے عباسی صاحب, تو گزشتہ 25 ایئرز میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دوں کہ سوائے 3 کیسز کے جس کے لیے فل کورٹ بنا ہے. ایک وہ کیس تھا جب ظفر علی شاہ صاحب کا کیس آیا تھا جس میں مشرف کی مارشل لا چیلنج ہو گیا تھا تو فل کورٹ بن گیا تھا. دوسرا جو 18th اور 21st امینڈمنٹ کنسٹیٹیوشن کا ملٹری کورٹس بنے, اس کے لیے فل کورٹ بنا تھا. اور تیسرا کیس جو ہے وہ NRO کیس کے لیے فل کورٹ بنا ہے گزشتہ 25 سالوں میں. اس کے علاوہ کوئی نظیر ایسی نہیں ملتی جس کے لیے فل کورٹ بنا ہو. اور اس میں آپ کو کہوں کہ بہت امپورٹنٹ کیسز سپریم کورٹ میں آئے تھے, اور ان سارے کیسز میں سپریم کورٹ نے فل کورٹ کی ریکویسٹ ڈکلائن کی ہے. جب ججز کے اپنے کیسز آئے گئے 96 میں, سپریم کورٹ نے ڈکلائن کیا. ملٹری کورٹس جب بنے اس وقت میں سپریم کورٹ نے ڈکلائن کیا. نیب کے کیسز میں, مشرف کے لیگل فریم ورک کے لیے, مشرف کے ریفرنڈم کے کیس کے لیے, سو مچ سو منیر ملک صاحب کا جب الیکشن ہوا اس وقت بھی سپریم کورٹ نے فل کورٹ نہیں بنایا. اور جو چیف جسٹس کے ریفرنس آیا تھا اختیار محمد چودھری, اس کے لیے بھی نہیں بنا. آپ کے خیال میں یہ مشکل ہے, کوالیفیکیشن کے لیے بھی نہیں بنا, یہ مشکل ہے بہت. ٹھیک, یہ کوئی بھی نہیں. اور ایون 63A کا جو ریفرنس اٹ سیلف آیا تھا اور PTI کی درخواست آئی کہ فل کورٹ ریفرنس بنے, اس وقت بھی سپریم کورٹ نے نہیں بنا. تو میرا خیال ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے اور سپریم کورٹ جسٹس صاحب اس کو ڈکلائن کریں. تھینک یو. 30 سیکنڈ سر, مجھے ریپ کلوز کرنا ہے سیگمنٹ کو. دیکھیں, یہ بڑا کلیئر کہ جو اس وقت کی جو ایک امپورٹڈ حکومت ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ وہ ججز پہ پریشر ڈالے, ادارے پہ پریشر ڈالے, اور ملک میں ایک ایسی سچویشن کریٹ کرے جو کہ سٹنگ حکومت کو بالکل اس کا یہ ظاہر ہوگا کہ یہ قانون کی بالادستی میں یقین نہیں کرتے. اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جو فیصلہ ہوگا وہ قانون اور آئین کے مطابق ہوگا. ٹھیک, تھینک یو سو مچ. شبلی فراز صاحب, قمر زمان کائرہ صاحب موجود تھے, بیرسٹر گور کے ساتھ آپ نے یہ سیگمنٹ دیکھا. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب آئیں گے تو پاکستان کے حالات پہ تو ہم بات کر رہے ہیں, ایک عالمی اور اس وقت جو بین الاقوامی صورتحال خطے کے اطراف میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس پر ذرا ایک نظر ڈالیں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. جس وقت ہم پاکستان میں اندرونی لڑائی, اختلافات, انتشار کی باتیں کر رہے ہیں, اس وقت جب ہمارے ہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آ کے دے رہی, جس کی وجہ سے اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ رہی, اس وقت خطے کے اطراف میں کیا ہو رہا ہے آپ کو ذرا مڈل ایسٹ پہ دکھاتے ہیں کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی. امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن امریکہ سے جب سعودی عرب پہنچے اور GCC اجلاس ہوا, اور جو یہ ملاقاتیں ہوئیں اس کے اندر کیا کچھ ہوا ہے اور ہمارے لیے اس میں کیا مواقع موجود ہیں, یا ہم کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں, یا کیا سبق ہے, ذرا اس پہ نظر ڈالتے ہیں. صدر بائیڈن اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے بم فیسٹ کو دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ میں غیر معمولی پذیرائی ملی, کیونکہ یہی وہ جو بائیڈن ہیں جو صدارتی مہم کے دوران سعودی عرب کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا مرتکب قرار دیتے تھے. اس بنیاد پر سعودی عرب کو دنیا میں تنہا کرنے کا عزم دہراتے تھے. پھر جب صدر بنے تو آتے ہی امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کو پبلک کیا, جس میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو واشنگٹن پوسٹ کے صحافی جمال خشوگی کے قتل کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا. ان کے دورہ صدارت کے پہلے 16 ماہ میں سعودی عرب کو نظر انداز کرنے کا بھرپور فائدہ روس اور چین نے اٹھایا. پھر روس یوکرین جنگ کا آغاز ہوا جس نے پوری دنیا کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا. امریکہ میں مہنگائی کی شرح 40 سال کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی, جس کی بنیادی وجہ تیل کی عالمی قیمتیں ہیں. مرتے کیا نہ کرتے امریکی صدر کو یو ٹرن لینا پڑا, کیونکہ اس سال نومبر میں مڈ ٹرم الیکشن ہونے ہیں جس میں ڈیموکریٹس کو واضح طور پر شکست نظر آ رہی ہے. اس لیے صدر بائیڈن تیل کی پیداوار بڑھانے اور سعودی عرب میں روس اور چین کے بڑھتے قدم کو روکنے کے لیے مشرق وسطیٰ جا پہنچے.
امریکی مطالبے کے جواب میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے واضح کر دیا کہ 13 ملین بیرل پر ڈے سے زیادہ ہم جا ہی نہیں سکتے. یہی وجہ ہے کہ بائیڈن کے دورے کے بعد تیل کی قیمتوں میں پھر سے اضافے کا رجحان ہے. بائیڈن کے دورے کے بعد 2 دن پہلے جمعرات کو محمد بن سلمان اور روسی صدر پوٹن کے درمیان بات چیت ہوئی اور تیل کی پیداوار کے حوالے سے مل کر فیصلہ کرنے پر اتفاق کیا گیا. جہاں تک امریکی صدر کا انسانی حقوق کے حوالے سے موقف رہا تو اس کا بھی بھرپور جواب سعودی وزیر خارجہ نے دیا. Highness made quite clear to President Biden that we have an expectation to see the US behave in a similar responsible attitude. You know, we have seen issues, whether it's Abu Ghraib or even the drone strike in 2021, you know, which have forced family cut. You know, all of these are issues that demand accountability. The US has shown historically that it holds itself accountable. The kingdom has done exactly the same. To impose your values on others is not going to be effective. It will get you a negative reaction. It will get you exactly the opposite of one. You cannot impose your values by force, and you have to understand, the Crown Prince was quite clear with President Biden that in the end we have our own values. I think the conversation was quite clear, and I believe President Biden took it to heart in this discussion. یہ وہی سعودی عرب ہے جس کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو تیل کے بدلے سیکیورٹی کے پیمانے سے دیکھا جاتا تھا. امریکہ جو مطالبہ کرتا تھا سعودی عرب کو ماضی میں اس کو کسی نہ کسی طرح ماننا پڑتا تھا. یہ جاننا ضروری ہے کہ سعودی عرب اس مقام پر کیسے پہنچا جہاں وہ امریکہ کے ساتھ اپنے مفادات کے مطابق چل رہا ہے. اس کا براہ راست تعلق سعودی عرب میں آنے والی سماجی اور معاشی تبدیلیوں سے ہے. 2016 میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ویژن 2030 کا اجرا کیا جس میں قومی شناخت کو مقامی، سماجی اور ثقافتی بنیادوں پر استوار کرنا شامل تھا. اس مقصد کے لیے اگلے 20 سے 30 سال کے لیے نیشن بلڈنگ پلان بنایا گیا. اب اگر خواتین کو قومی دھارے میں شامل کرنے کی بات کریں تو ایک ایسی پالیسی اپنائی گئی جس کی وجہ سے ملک میں 5 سال پہلے تک جہاں خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس کی اجازت نہ تھی، آج وہ زندگی کے ہر شعبے میں فعال کردار ادا کر رہی ہیں. اعلیٰ تعلیم، سفارتکاری، بزنس، آفس جابز، کنسٹرکشن، مائننگ اور فوج سمیت ہر شعبے میں خواتین کے لیے بے شمار مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں. نوجوانوں کو روزگار کے قابل بنانے کے لیے ٹریننگ اور اسکالرشپ پروگرامز متعارف کرائے گئے ہیں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر فوکس بڑھایا جا رہا ہے. اس ضمن میں حال ہی میں امریکہ سے خلائی تحقیق، 5G اور 6G ٹیکنالوجی کے حصول میں تعاون کا معاہدہ ہوا. چین کے ساتھ بندرگاہوں کی ترقی اور ڈرون ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے کام جاری ہے. نئے انڈسٹریل سٹی بن رہے ہیں. مذہبی ٹورزم کے ساتھ ساتھ روایتی ٹورزم کو بڑھانے کے لیے نئی سائٹس اور پارکس کو فروغ دیا جا رہا ہے. مذہبی ٹورزم کے حوالے سے حج کے دوران میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ اس کے فروغ کے لیے ٹیکنالوجی کو بھرپور طریقے سے بروئے کار لایا گیا. یہ آپ دیکھیں یہ اسٹیرلائز کر رہا ہے پورے انوائرمنٹ کو. انہوں نے ہمیں بتایا کہ 11 روبوٹس ہیں جو کہ پورے حرم کے اندر کام کرتے ہیں مختلف ایریاز کے اندر اور یہ ڈس انفیکٹ کرتے ہیں فلورز کو، ان سارے ایریاز کو. انہوں نے بتایا کہ 20-25 کے قریب سینسرز ہیں جن سینسرز کو یوز کر کے یہ موو کرتا ہے اور ابھی یہ ان سینسرز کی وجہ سے ہی جو ہے وہ اس کی روبوٹ کی موومنٹ ہے. اس پیریڈ کے اندر جو ہے وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کا یوز کر کے لوگوں کے لیے، حاجیوں کے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دی. ابھی ہم نے روبوٹ آپ کو دکھایا کہ کیسے وہ ڈس انفیکٹ کر رہا ہے سارے انوائرمنٹ کو، اس پورے احاطے کو وہ ڈس انفیکٹ کرتے ہیں. روبوٹس بھی انسانی ہیومن سپورٹ بھی ہے اور یہ بھی ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.